أجي أخذك؟ 933 दिन के बाद इसराइली फौज का बिलाखिर एतराफ, हाँ हमने हिंद रजब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई, 5 साला हिंद को शहीद किया था। मुझे लेने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा हो रहा है, मुझे लेने आ जाओ। अकेली हिंद, उसके इर्द गिर्द 6 खानदान के लोगों की लाशें पड़ी थी। अब 150 केसेस में तहकीकात की जा रही हैं। 5 केसेस को मंजर आम पर लाया गया। कौन से 2 केसेस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? हिंद जिसकी दर्दनाक शहादत ने पूरी दुनिया के जमीर को झिझोड़ कर रख दिया, लेकिन इसराइल और मगरबी हुकूमतों के दिल न पसीजे। क्या बिलाखिर हिंद को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये सब ढोंग है? दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का इसराइली ढोंग। आखिर इन तहकीकात की असल हकीकत क्या है? ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा वाकया जो इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग बन गया। गजा पर इसराइल की मकरू जंग में दिलावरों और मासूमों के खून में डूबे हजारों नामों में एक नाम जुल्म और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गया, हिंद रजब। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस 5 साला बच्ची ने घंटों एक गोलियों से छलनी कार में अकेले अपने मुर्दा रिश्तेदारों की लाशों के दरमियान दहशत के आलम में गुजारे, बल्कि इसलिए कि रेड क्रिसेंट की इमरजेंसी लाइन पर उसकी डरती हुई कांपती हुई आवाज आज भी दुनिया के जमीर को झंझोड़ रही है। वो फोन पर मौजूद थी जब एक इसराइली टैंक ने इस बच्ची को बचाने के लिए आने वाली एम्बुलेंस पर गोले दाग दिए, जिससे दोनों पैरामेडिक्स शहीद हो गए। हालांकि उनकी नकलो हरकत की पेश की इजाजत इसराइली फौज से ली गई थी। 2 हफ्ते बाद जब हिंद का खानदान लाशें निकालने के लिए पहुंचा तो वहां तबाही का एक भयानक मंजर था। आज इस वाकये के 2 साल 8 माह, तकरीबन 933 दिन गुजर जाने के बाद इसराइली फौज के फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म ने बिलाखिर पहली बार इस बात का एतराफ कर लिया है कि उन्होंने हिंद रजब की कार पर फायरिंग की थी। और इसराइली फौज के एडवोकेट जनरल, उसने दाखिली मुजरिमाना तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया है। हिंद की कहानी दुनिया भर के लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ गई। एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म भी उस पर बनी। उसकी वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से जंग शुरू हुई कोई इंसाफ नहीं हुआ। एहतसाब ही बच्चों के लिए असल इंसाफ है। मैं उस वक्त तक खामोश नहीं रहूंगी जब तक मुझे हिंद के लिए इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि इंसाफ कोई खैरात नहीं है, ये हमारा हक है। आज देखेंगे कि इसराइली फौज की इस पहली जामे फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट में क्या कहा गया। 150 केसेस का असल पस मंजर क्या है। 145 तो अभी तक बताए नहीं गए, 5 बताए गए थे। उनमें से 3 केसेस वो कौन से हैं जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, और वो कौन से 2 केसेस हैं जिन पर मुजरिमाना इंक्वायरी का नाटक रचाया जा रहा है। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। आइए सबसे पहले उस रिपोर्ट के आदादो शुमार पर नजर डाल लेते हैं जो इसराइली फौज की तरफ से जारी हुई है। इसमें इसराइली फौजी बोर्ड है जिसे फैक्ट फाइंडिंग एंड असेसमेंट मैकेनिज्म FFAM कहा जाता है। उसने जंग के आगाज से लेकर यानी कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक अपने फौजियों के मुबैना गैर कानूनी इक़दामात से मुताल्लिक कुल 150 केसेस का जायजा मुकम्मल किया है। इन तमाम 150 केसेस की रिपोर्ट मिलिट्री एडवोकेट जनरल, फौज के आला तरीन कानूनी अफसर जो होता है इसराइल फौज का, उसको इन्होंने भेज दी हैं, और ताकि वो फैसला करे कि इस पर बाज़ाब्ता मुजरिमाना तहकीकात शुरू की जाए या ना की जाए। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने अपडेट जारी की है, इसमें फौज ने दानिस्ता तौर पर सिर्फ 5 हाई प्रोफाइल केसेस के हतमी फैसलों को अवाम के सामने जाहिर किया है और बाकी 145 अभी नहीं किए। इनमें से जो 5 किए हैं, इनमें से भी 2 केसेस में फौजदारी तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिनमें 5 साला हिंद रजब का केस है और एक 15 इमदादी कारकुनों की शहादत शामिल है, जबकि 3 केसेस को बगैर किसी चार्ज के बाज़ाब्ता तौर पर डिस्चार्ज
یا خارج کر دیا گیا, ڈسمس کر دیا گیا. باقی جو 145 کیسز ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ان تمام 145 کیسز کے حقائق اور ابتدائی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں. یہ فائلیں اس وقت ملٹری ایڈوکیٹ جنرل کی میز پر پڑی ہیں. زیادہ تر کیسز کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آیا انہیں مکمل طور پر بند کر دیا جائے, اندرونی تادیبی کارروائی کی جائے یا ملٹری پولیس کو فوجداری مقدمے کے لیے سونپا جائے. فوج نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ ان 145 کیسز کے فیصلے ایک ساتھ جاری نہیں کریں گے, بلکہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں بوند بوند کر کے یعنی کہ رولنگ اپڈیٹس جاری کی جائیں گی. یعنی یہ ایک طویل اور تھکا دینے والا بیوروکریٹک عمل ہوگا. اچھا, وہ 3 بڑے کیسز, باقی 5 رہ گئے جو انہوں نے اعلان کیا ہے, اس میں سے وہ 3 بڑے کیسز کون سے ہیں جو انہوں نے آؤٹ رائٹلی ڈسمس کر دیے, ان کو خارج کر دیا. اسرائیلی فوج نے 3 بڑے سانحات میں اپنے کمانڈروں اور فوجیوں کو مجرمانہ کارروائی سے کلی طور پر بری کر کے فائلیں بند کر دی ہیں. اس میں پہلا ہے ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 امدادی کارکنوں کا قتل اپریل 2024 میں. واقعہ اپریل 2024 میں پیش آیا جب ایک اسرائیلی فضائی حملے کے دوران بین الاقوامی امدادی کارکنوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے. اس خیراتی ادارے نے اپنا مکمل روٹ, ایک ایک چیز اسرائیلی فوج سے پہلے کوآرڈینیٹ کی ہوئی تھی, اور گاڑیوں کے اوپر ورلڈ سینٹرل کچن کا لوگو واضح تھا, اس پر بالکل بڑی بڑی وہ نظر آ رہا تھا کہ جناب یہ لوگ جا رہے ہیں. ان کو نشانہ بنایا گیا, ان پر حملہ کیا گیا, ان کو جان بوجھ کر مارا گیا. اچھا, فوج نے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ فوجیوں نے امدادی کارکنوں کو مسلح حماس کے جنگجوؤں کے طور پر غلط فہمی سے نشانہ بنایا, کہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی, اور یہ بھی کہا کہ جو قافلہ ہے اس نے اپنے پہلے سے منظور شدہ راستے سے ہلکا سا ڈائیورٹ کیا تھا. پروسیکیوٹر جو ہے اس نے نتیجہ نکالا کہ کمانڈروں کے فیصلے میں مجرمانہ بدنیتی یا بدسلوکی کے شکوک پیدا نہیں ہوتے, لہٰذا کوئی فوجداری مقدمہ نہیں چلایا جائے گا. 2 افسران کو برطرف اور 3 کو سرزنش کر کے کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اچھا, اگلا کیس ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز, جس سے میڈیسن سان فرنٹیئر کا. ان کے 2 واقعات ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے جو یہ ہوا تھا نومبر 2023 میں غزہ سٹی میں. نومبر 2023 میں غزہ سٹی سے نکلنے کی کوشش کرنے والا MSF کا عملہ ایک حملے کی زد میں آ گیا, جس میں 2 انسانی امدادی کارکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. فوج کا فیصلہ کیا ہے جناب؟ وہ کہتے ہیں آپریشنل ماحول میں اور دیے گئے احکامات کا باضابطہ جائزہ لینے کے بعد فوجی قانونی ٹیم نے دعویٰ کیا کہ شواہد فوجیوں کی طرف سے مجرمانہ غفلت یا ارادتاً نشانہ بنانے کی حمایت نہیں کرتے. کیس کو بغیر کسی مزید قانونی کارروائی کے بند کر دیا گیا. پھر جو تیسرا کیس ہے وہ بھی ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ہی ہے, اور یہ فروری 2024 میں خان یونس میں ہوا تھا. فروری 2024 میں خان یونس میں MSF کے عملے کی رہائش گاہ پر ایک اسرائیلی حملہ ہوا, جس میں MSF کے عملے کے 2 ملازمین شہید ہو گئے. فوج کا فیصلہ کیا تھا؟ فوج نے اس مقدمے کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ حملہ جنگی کارروائی کا ایک جائز حصہ تھا اور اس میں جنگ کے کسی قانون یا پروٹوکول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. فوجی پروسیکیوٹر نے مجرمانہ تحقیقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس پر بین الاقوامی امدادی تنظیموں کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیں حضور, حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں واقعات میں امدادی عملے کو قصداً جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تاکہ غزہ میں فلسطینیوں کو مرنے دیا جائے, کوئی ان کی مدد کرنے, انہیں طبی امداد فراہم کرنے, ان کی جان بچانے کی کوشش نہ کرے. ہمیں تو علم ہے یہ فلوٹیلاز جاتے ہیں یار, آپ ان کے پاس پانی نہیں جانے دیتے, آپ ان کے پاس ڈسپرین کی گولیاں نہیں جانے دیتے, آپ طبی عملہ جانے دیں گے. اور یہ جو انہوں نے فیصلے کیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب انکوائریاں ایک آئی واش ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں, ان 2 کیسز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن پر مجرمانہ تحقیقات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. وہ 2 کیسز کون سے ہیں؟ عالمی سطح پر بہت شدید دباؤ کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنی رپورٹ میں پہلی بار اعتراف کیا کہ ان کے فوجیوں نے 2 مخصوص کارروائیوں میں گاڑیوں پر براہ راست فائرنگ کی تھی. ان 2 کیسز کی تفصیلات کیا ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا تھا ہند رجب اور اس کے خاندان کا کیس. ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 سالہ ہند رجب اپنے چچا چچی 4 کزنز کے ہمراہ غزہ سٹی میں ایک کالی کیا پکانٹو کار میں اسرائیلی پیش قدمی سے بچنے کے لیے جنگ زدہ علاقے سے نکل رہی تھی. ٹینکوں نے کار پر اندھا دھند فائرنگ کی, جس سے 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. صرف ہند اور اس کی 15 سالہ کزن لایان زندہ بچی. لایان نے گھبراہٹ کے عالم میں ہلال احمر, ریڈ کرسنٹ, پیلسٹینین ریڈ کرسنٹ کو ان کو فون کیا
کوآرڈینیشن کے بعد ایک ایمبولینس وہاں روانہ کی گئی، لیکن ایمبولینس کو بھی موقع پر پہنچتے ہی قصداً ٹینک کے گولے کا نشانہ بنایا گیا۔ 12 دن بعد ہند، اس کے خاندان اور دوسرے ریسکیو ورکرز کی لاشیں ملیں۔ اس کو میں تفصیل سے آگے کور کروں گا، اس لیے فی الحال آپ کو صرف اتنا بتایا، آگے چل کے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کہانی سناتا ہوں۔ اچھا، تحقیقات کس لیے کرائی جا رہی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیوں تحقیقات کرا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی فوج نے پہلے اس علاقے میں اپنی موجودگی سے مکمل انکار کیا تھا۔ ان کو 933 دن تک یہ کہتے رہے کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر ادھر حملہ کیا۔ کہتے ہماری تو فوج ہی وہاں نہیں تھی، ہمارا تو کوئی ٹینک ہی نہیں تھا، ہمارا تو کوئی فوجی نہیں تھا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کون مرا تھا؟ کون سا ٹینک؟ کون سا گولا؟ کون سی گولیاں؟ دے ریفیوز فلیٹلی، منہ پر جھوٹ بول دیا اور مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور مغرب سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے یار ہم کیا کریں، وہ تو یہ مان ہی نہیں رہے، ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے حضور۔ تو اب آزاد بورڈ کی تحقیقات نے یہ تسلیم کیا ہے کہ رابطہ کاری میں مبینہ ناکامیاں ہوئی ہیں اور فوجیوں نے براہ راست فیملی کار اور ریسکیو ایمبولینس دونوں پر گولیاں برسائیں۔ ملٹری ایڈوکیٹ جنرل نے مانا کہ ان کارروائیوں سے مجرمانہ بدسلوکی کے معقول شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضور 15 پیرامیڈکس اور ریسکیو ورکرز کا ان کی شہادت ہے جو رفح میں مارچ 2025 میں ہوئی ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی ہلال احمر اور سول ڈیفنس کے ایک ایمرجنسی قافلے پر فائرنگ کی۔ پہلے ایک ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا جو زخمیوں کو لینے جا رہی تھی، اور پھر جب دوسری امدادی ٹیمیں اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے پہنچی تو انہیں بھی لگاتار فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد اسرائیلی بلڈوزرز نے لاشوں اور تباہ شدہ گاڑیوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ آپ اندازہ کریں بے حسی، گاڑیوں کو اور انسانوں کو ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، ان سب کو ایک کھڈے میں ڈال کے ان کے بلڈوزرز نے اور اس کو بھر دیا۔ پھر یو این اور امدادی کارکنوں کو ایک ہفتے بعد لاشیں نکالنے کی اجازت ملی۔ تحقیقات کی وجہ یہ تھی جناب کہ فوج نے شروع میں جھوٹ بولا کہ قافلہ جو ہے وہ مشکوک انداز میں بغیر ہیڈ لائٹس اور ایمرجنسی سگنلز کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ان میں سے جو ایک بچہ شہید ہوا جو 15 میں جا رہا تھا، اس کا فون ملا انہیں جس میں کہ ریکارڈنگ ہوئی بھی تھی، اور پھر ڈرون کی بھی کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئیں جن میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ایمبولینس کی جو ایمرجنسی لائٹس تھیں وہ چمک رہی تھیں، سائرنز بج رہے تھے، میڈیکل کے لوگ انہوں کو وہ بالکل واضح تھا کہ یہ میڈیکل لوگ ہیں جو جا رہے ہیں ایمرجنسی رسپانس کے لیے۔ تو پھر فوج کو اپنا موقف بدلنا پڑا کہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، اور اب مجرمانہ تحقیقات کا اعلان ہوا ہے۔ اچھا حضور دیکھیے، کرمنل انویسٹیگیشن کے اس ڈرامے سے کسی بھی قسم کی کوئی امید لگانے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نام نہاد اسرائیلی عدالتی اور تفتیشی نظام کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ اسرائیل دہائیوں سے فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتا چلا آ رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی متاثرین کو انصاف نہیں ملا۔ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو صرف 0.8% کیسز ایسے ہیں جن میں کبھی کوئی باضابطہ پروسیکیوشن یا مقدمہ بھی چلا ہے۔ انصاف تو چھوڑ دیجئے، مطلب اس کا سمجھتے ہیں 1000 کیسز میں سے صرف 8 کیسز کے اوپر مقدمہ چلتا ہے اور سزا کبھی کسی کو ہونی ہے۔ یہ سب کچھ ایک ڈھونگ اور ڈرامے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کا مقصد کسی کو انصاف دینا نہیں ہے بلکہ وقت گزاری کرنا ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ کیسز بہت لائم لائٹ میں آ گئے تھے، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، کلیئر ویڈیوز تھیں، ان کو علم تھا کہ اگر ہم نے ابھی بھی ان کو جھٹلایا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی جھوٹے ہیں۔ اس لیے ان دو کو ایکسیپٹ کرو، اس کے اوپر کاروائی کرو، اور بعد میں کہہ دو کہ جی اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ کہانی میں آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے۔ دیکھیے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک کے اعداد و شمار پر اگر آپ نظر ڈالیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ غزہ میں کم از کم 73,417 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، یہ وہ ہے جو ریکارڈڈ ہیں، اور 1,74,360 زخمی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بھی کم ہیں کیونکہ ہزاروں لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے دبی ہیں۔ ان شہداء میں 20,000 سے 21,500 تک معصوم بچے ہیں، 12,500 خواتین ہیں، اس کے علاوہ 1700 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز ہیں، 240 سے 270 صحافی ہیں۔ تاریخ کی خطرناک ترین جنگ یہ کہلاتی ہے صحافیوں کے لیے، سیاہ ترین جنگ، اور 560 سے زیادہ امدادی کارکن ہیں جن میں 393 سے زائد UNRWA کے ملازمین ہیں۔ یہ سب شہید کیے جا چکے ہیں۔ فزیکل تباہی کا عالم کیا ہے؟ سیٹلائٹ اسیسمنٹ کے مطابق غزہ کی 82% عمارتیں تباہ یا متاثر شدہ ہیں، ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔
76 سے 92% ہاؤسنگ یونٹس مسمار ہو چکے ہیں. 93% اسکول مکمل تباہ ہو چکے ہیں یا ان کو بحالی کی ضرورت ہے. یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ لاکھوں اجڑے ہوئے گھروں، خاندانوں اور ختم ہونے والی کائناتوں کی داستان ہے، امیدوں کی داستان ہے، خوابوں کی داستان ہے. انصاف کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے. سابق فوجیوں پر مشتمل ایک اسرائیلی حقوق کا گروپ اس پورے عمل سے کسی سچے احتساب کی کوئی امید نہیں رکھتا. ان کا کہنا ہے غزہ میں آپریشن کے بعد کی زیادہ تر تحقیقات کا مقصد فوج اور جنگی کابینہ کو بچانے کے لیے، جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے نچلے درجے کے افسران یا عام فوجیوں کو بلی کا بکرا بنانا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کر کے کہہ دو کسی ایک آدھ کو بلی کا بکرا بنا دو، بس ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آخر ایک ٹینک کو ہند رجب کے واقعے میں ایمبولینس پر فائر کرنے کی اجازت کیسے ملی؟ ایک 19 سالہ ٹینک کمانڈر اپنی مرضی سے ایک جگہوں پر فائرنگ کیسے کر سکتا ہے جب تک اس کو بتایا نہ جائے؟ آئی ڈی ایف کے قواعد اور غزہ میں لڑنے کے طریقوں پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اوپر والوں کو بچانا ہے. ٹوٹل مقصد ہی آئے واش ہے. اور ان پہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ صرف اس وجہ سے اس کے اوپر یہ کہانی بھی بنائی گئی ہے 2 کیسز پر، کیونکہ ان کو بہت ہائپ مل گئی تھی. تو پیسیفائی کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی یہ بڑا ڈرامہ چلائیں گے. لوگ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے تحقیقات تو کی ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو نا اب صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ اس سب کو نا ایک نمبر سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ ہند رجب کی وہ داستان سنتے ہیں نا تو انسان کا دل دہل جاتا ہے. ہند رجب کا وہ دن جس دن اس کی شہادت ہوئی، اس کہانی نے دنیا کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا. 3 ستمبر 2025 کو دنیا کے معتبر ترین سینما میلوں میں سے ایک وینس فلم فیسٹیول میں ایک ایسا لمحہ آیا جو تاریخ میں امر ہو گیا. ہند کی زندگی کے آخری دن پر بنی ٹیونس کی ہدایت کارہ کوثر بن ہانیہ کی فلم دا وائس آف ہند رجب کا پریمیئر ہوا، اور فلم کے ختم ہونے پر ہال میں 23 منٹ 50 سیکنڈ تک مسلسل کھڑے ہو کر داد دی گئی، اسٹینڈنگ اوویشن دی گئی، جو فیسٹیول کی تاریخ کی طویل ترین تالیوں کا ریکارڈ ہے، اسٹینڈنگ اوویشن کا ریکارڈ ہے. ہند کون تھی؟ ہند رجب ایک 5 سالہ معصوم بچی جو غزہ شہر کے تل الحوا محلے میں وہ رہتی تھی اپنے خاندان کے ساتھ. اس کا گھر ہنسی خوشی سے بھرا ہوا تھا. وہ ایک عام بچی تھی جو کھیلتی تھی، اپنے خاندان کے ساتھ ہنستی تھی، گاتی تھی، جس کی معصوم آنکھوں میں مستقبل کے خواب ابھی جنم لے رہے تھے. لیکن 29 جنوری 2026 کو سب کچھ بدل گیا. اس دن اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے رہائشیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ علاقے میں شدید بمباری ہو رہی تھی. ہند اپنے چچا، چچی اور 4 کزنز کے ساتھ ایک سیاہ کیا پکانٹو کار میں سوار ہوئی تاکہ جنوب کی طرف منتقل ہو سکے. جیسے ہی وہ محلے سے باہر نکلی، قریب ہی موجود اسرائیلی ٹینک نے ان کی کار پر فائرنگ کر دی، جس سے ہند اور اس کی کزن کے علاوہ باقی سب موقع پر ہی شہید ہو گئے. دوپہر 2:30 بجے ہند کی 15 سالہ کزن لایان حمیدہ نے ہلال احمر کو فون کیا اور بتایا کہ ٹینک ان پر فائرنگ کر رہا ہے. اسی کال کے دوران فائرنگ کی آواز آئی اور لایان کی آواز بھی خاموش ہوگی، وہ بھی شہید ہو گئی. اب ہند اکیلی ایک 5 سالہ بچی گولیوں سے چھلنی کار میں اپنے خاندان کی لاشوں کے درمیان گھری ہوئی ہے. 3 گھنٹوں سے زیادہ وہ ریڈ کرسنٹ کے ڈسپیچرز کے ساتھ فون پر رہی. اس کی آواز مہین، خوف زدہ اور صاف تھی، لرز رہی تھی. وہ بار بار کہتی تھی میں بہت ڈر گئی ہوں، پلیز آ جاؤ، پلیز مجھے لے جاؤ. اسے بتایا کہ اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے اور ٹینک قریب آ رہے ہیں. اجي اخذك حواليك في ضرب رصاص. ریڈ کرسنٹ نے اسرائیلی حکام سے فوری طور پر رابطہ کیا. ان سے باقاعدہ اجازت نامہ ملنے کے بعد 2 پیرامیڈکس یوسف زینو اور احمد المدھون کو ایمبولینس میں روانہ کیا، اور جب ایمبولینس کار کے بالکل قریب پہنچی تو اسے بھی جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا اور ایمبولینس سے رابطہ منقطع ہو گیا. ان کو بھی وہیں تباہ کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا. 12 دن بعد 10 فروری 2024 کو جب اسرائیلی فوج پیچھے ہٹی
تو کار ملی جس پر 335 گولیوں کے نشان تھے، اور اس کے قریب ہی جلی ہوئی ایمبولینس میں شہید پیرامیڈکس کی لاشیں بھی ملی۔ فورینزک آرکیٹیکچر کی تحقیق نے ثابت کیا کہ ٹینک کار سے صرف 13 سے 20 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان کو پتا چل گیا کہ اتنے قریب سے فائر ہوا ہے، اور عملہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ کار کے اندر معصوم بچے موجود ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل نے طویل عرصے تک حقیقت کو ماننے سے صاف انکار کرتے رہے کہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہماری فوج تو تھی ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، کون سے ٹینک، کون سی فوج؟ لیکن دنیا دیکھ رہی تھی۔ ہند رجب کی المناک شہادت سے پوری دنیا میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اقوام متحدہ کے آزاد ماہرین نے اسے دل دہلا دینے والے واقعہ قرار دیا اور اسے کہا کہ یہ واضح ممکنہ جنگی جرم ہے۔ برسلز میں قائم ہند رجب فاؤنڈیشن نے عالمی فوجداری عدالت ICC میں اس واقعے کی ذمہ داری اسرائیلی 401 آرمرڈ بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل بینی ہارون کے خلاف باضابطہ شکایت درج کرائی۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے بیدار ضمیر طلبہ نے ہند کے ساتھ یکجہتی کی ایک انوکھی مثال قائم کی، اور نے یونیورسٹی کی تاریخی ہیملٹن ہال کا نام بدل کر ہند ہال رکھ دیا، جو دنیا بھر میں طلبہ تحریک کی ایک علامت بن گیا۔ لندن اور نیو یارک سے لے کر استنبول تک دنیا بھر کے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڈ آیا، جہاں ہند رجب کو انصاف دو کے نعرے گونجتے رہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ زبردست عوامی دباؤ کے باوجود مغربی حکومتوں اور بالخصوص امریکہ کا رویہ مجرمانہ حد تک سرد رہا۔ ایک طرف دنیا سڑکوں پر انصاف مانگ رہی تھی، تو دوسری طرف مغربی دارالحکومتوں کی جانب سے قاتلوں کو ہتھیاروں کی ترسیل اور سفارتی ڈھال کی فراہمی کا سلسلہ بلا تعطل جاری تھا۔ اچھا، میں ان لوگوں کی اس مجرمانہ خاموشی کو دیکھتا ہوں جو ہند اور اس جیسے ہزاروں بچوں کی شہادت پر چپ سادھے ظلم کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، تو مجھے 1996 کی ایک مشہور فلم اے ٹائم ٹو کل، جو جان گرشم کے مشہور ناول پر بنی ہے، اس کا ایک سین یاد آ جاتا ہے جو میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو سنایا تھا۔ اس فلم میں اداکار میتھیو مکانہے نے ایک ایسے وکیل کا کردار ادا کیا ہے جو ایک سیاہ فام شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اس سیاہ فام شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے اور اس کی جان لینے والے سفید فام ظالموں کو مار ڈالا تھا۔ جوری تمام سفید فام افراد پر مشتمل تھی۔ انہیں غصہ اس بات پر تھا کہ ایک سیاہ فام کی یہ جرت کہ سفید فاموں کا قتل کرتے، اسی لیے کوئی وکیل اس کا کیس لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن یہ میتھیو کے کردار نے، جو کہ خود ایک سفید فام وکیل تھا، اس نے اس کا کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ کیس چل رہا تھا، عدالت میں جوری کے سامنے آخری دلائل پیش کرنے تھے، اور جوری کے سامنے اپنے آخری دلائل پیش کرتے ہوئے اس نے جوری سے درخواست کی کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں موند لیں، اور سوچئے، امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک لڑکی ہے جو سڑک پہ جا رہی ہے، گلی سے گزر رہی ہے، کچھ بندے آتے ہیں، کچھ مرد آتے ہیں، اس کا راستہ روکتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو ہراساں کرتے ہیں، اس کو مغلظات بکتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو گھیر کر ایک کونے میں لے جاتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اسے کوئی بچانے نہیں آتا، اور اسی چیخوں کے دوران جب اس کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے، اسے زد و کوب کرتے ہیں اس حد تک کہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے، اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ بچی سفید فام ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی جوری کے جو اراکین تھے جھنجھلاہٹ میں ایک دم سے آنکھیں کھولتے ہیں، اور یہ ایک جملہ انہیں اپنے اندر چھپے ہوئے تعصب کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج میں بالکل یہی سوال مغربی حکومتوں کے رہنماؤں اور امریکی انتظامیہ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ بھی اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آواز سنیے ہند رجب کی، وہ 5 سالہ بچی جو گولیوں سے چھلنی کار میں اپنے خاندان کی لاشوں کے درمیان التجا کر رہی تھی، میں بہت ڈر گئی ہوں، پلیز آ جاؤ، آپ مجھے لینے آ جاؤ نا، یہاں اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے لینے آ جاؤ۔ اور اب تصور کریں کہ وہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، تصور کریں کہ وہ سفید فام ہے،
تصور کرے کہ وہ مسیحی ہے، یہودی ہے، مغرب کی رہنے والی ہے، کیا تب بھی آپ کی پالیسیاں یہی ہوں گی؟ کیا ہتھیاروں کی فراہمی بغیر کسی شرط کے جاری رہے گی؟ کیا سفارتی ڈھال یوں ہی برقرار رہے گی؟ شاید یہ مشق ان آنکھوں کو کھول سکے جو دانستہ طور پر بند کر لی گئی ہیں، یا شاید ان کے ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکے ہیں کہ الفاظ اور احساسات کی ان کے لیے اب کوئی قیمت نہیں رہی۔ لیکن ہند کی آواز اور اس کی فلم کی گونج ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کیا اس ظلم کا کبھی خاتمہ ہوگا؟ ہند رجب کی کہانی در حقیقت صرف ایک بچی کی کہانی نہیں ہے، یہ غزہ کی کہانی ہے، لبنان کی کہانی ہے، شام کی کہانی ہے، ایران کی کہانی ہے۔ اس کی آواز ہر اس بچے کی آواز ہے جو مدد کے لیے پکارتا رہا لیکن جواب میں اسے موت ملی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے اسے ممکنہ جنگی جرم کہا۔ ہند رجب فاؤنڈیشن نے عدالتوں میں دروازے کھٹکھٹائے، وینس میں فلم بنی مگر تباہی پھر بھی جاری رہی، حتیٰ کہ اکتوبر 2025 کے نام نہاد سیز فائر کے بعد بھی سینکڑوں لوگ بلکہ 1000 سے اوپر شہید کر دیے گئے۔ 933 دن کے بعد انصاف کا یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اسرائیل کی کسی بھی انکوائری سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے رچایا گیا ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ وہ معصوم شہریوں، خواتین، بچوں اور امدادی کارکنوں کو جان بوجھ کر شہید کرتے ہیں، کیونکہ ان میں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے اور ان میں انصاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور انکوائری بھی یہ خود ہی کر رہے ہیں اور فیصلے بھی انہوں نے ہی دینے ہیں۔ بقول فیض بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ ہند رجب اور وہ تمام شہداء ہمیشہ زندہ رہیں گے جو اسرائیلی نسل کشی کا شکار ہوئے، کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتا، وہ امر ہو جاتا ہے۔ ہند رجب بھی امر ہو گئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔